अस्सलाम वालेकुम। सुरज्ञान के साथ मैं हूँ साकिब सुल्तान और मैं हूँ जिया नौमान और हमारा मोटो है हमारी मौसीकी हमारी पहचान। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये प्रोग्राम पाकिस्तान की रवायती मौसीकी की मुख्तलिफ़ असनाफ़ को फ़रोग़ देने के लिए तरतीब दिया गया है, बिलखसूस नौजवान नस्ल को हमारी रवायती मौसीकी की मुख्तलिफ़ जॉनरास की तरफ माइल करने के लिए। हमारा आज का प्रोग्राम गज़ल और लोक मौसीकी के हवाले से तरतीब दिया गया है। जी, आप क्या समझती हैं कि गज़ल और हमारी लोक मौसीकी आजकल की नौजवान नस्ल बिलखसूस और अमूमन हमारे नाजरीन क्या इसकी तरफ माइल नज़र आते हैं? सबसे पहले तो साकिब, आज का जो हमारा ये एपिसोड है सुरज्ञान का, इसको लेके मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ और आई होप आपके लिए भी उतना ही ये इम्पॉर्टेंट है और हमारी ऑडियंस के लिए भी। जहाँ तक गज़ल गायकी और लोक गायकी का ताल्लुक़ है तो मेरे ख़्याल से वो जो रुझान होना चाहिए उस नौइयत का तो नहीं है, लेकिन कोशिश थोड़ी बहुत है, अभी भी कुछ लोग जो कर रहे हैं। लेकिन जो गज़ल का एक मयार हमारे गज़ल गायकों ने जो है रखा, उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। और गज़ल गाई तो जा रही है, लेकिन उसका वो जो एक हक़ अदा करना होता है, तलफ़्फ़ुज़, अदायगी और अंदाज़, वो नहीं हो रहा। और मेरे ख़्याल से उसके लिए उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि हम लोग कुछ डायरेक्शन लेस हैं और हमें पता नहीं है कि हमने फ़ॉलो किसको करना है। बिल्कुल ठीक है। इसीलिए हमने आज की इस नशस्त के लिए एक बहुत ही बड़ी शख्सियत को दावत दी है। इस वक्त दुनिया में गज़ल की गायकी के हवाले से सबसे बड़ा नाम फिर सावन रुत की पवन चली, तुम याद आए, तुम याद आए, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिक़ी का वो ज़माना याद है, मेरे शौक दनी इतबार तैनू आजा वेख मेरा इंतज़ार, आजा मेरे शौक दनी इतबार तैनू आजा वेख मेरा इंतज़ार, आजा। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब खान साहब, ग़ुलाम अली खान साहब। खान साहब, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने हमारी दावत कबूल फरमाई और ये हमारा एजाज़ है कि आज तो कबूल करनी चाहिए। बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश। खान साहब के हवाले से मैं क्या तारुफ़ कराऊँ। खान साहब ख़ुद अपना तारुफ़ हैं, सैकड़ों गज़लें, अमर गज़लें खान साहब गा चुके हैं और पूरी दुनिया में खान साहब के फ़ैन्स की, मद्दाहों की लाखों में तादाद है। और खान साहब को बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जिनमें सितारा इम्तियाज़ भी शामिल है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी शामिल है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि इन अवार्ड्स से बहुत बड़ा आपका फ़न है खान साहब, और हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम में आपसे कुछ सीखें भी, ख़ास तौर पे जो हमारी नौजवान नस्ल है उनको मद्देनज़र रखते हुए हम चाहेंगे कि हम सब भी और हमारी नौजवान नस्ल भी आपसे कुछ सीखे भी। बहुत अच्छी बात। और हम चाहेंगे कि आप हमें अपनी गायकी से भी महजूज़ फरमाएँ और हमें कुछ गज़लें इनायत फरमाएँ आज की नशस्त में। तो खान साहब, आपके साथ आपके बेटे भी तशरीफ़ रखते हैं। जी बिल्कुल, और सबसे पहला तारुफ तो मैं भी सर आपको दिल से वेलकम करूंगी शो में। आज आपका शो में होना हमारे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम ज़िंदगी भर याद रखेंगे और इसे देख के खुश होंगे। आज खान साहब के साथ उनके फ़र्ज़ंद आमिर ग़ुलाम अली, जो माशाल्लाह उनकी उस डगर पे चल रहे हैं, दुनिया भर में परफॉर्म कर रहे हैं, म्यूज़िक
کو ایز سنگر بھی کر رہے ہیں, ایز کمپوزر بھی کر رہے ہیں, ایز ڈائریکٹر بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. سرحد پار بھی انہوں نے بے تحاشا کام کیا, بہت بڑے بڑے جو فنکار ہیں ان کے ساتھ گایا بھی, اور فلم کا میوزک بھی دے رہے ہیں. اور میرے خیال سے ان کی جو سنگت ہے, جو ان کی نسبت ہے, وہی اتنی بڑی ہے, وہی ان کا تعارف ہے. ہمارے ساتھ آج شو میں موجود ہیں عامر غلام علی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کو دل سے ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ. آج کا یہ ایپیسوڈ ہمارے لیے بہت اسپیشل ہے, اور ہم چاہیں گے کہ آج جتنی آپ سے بات ہو سکتی ہے اور سر سے جتنا ہم سیکھ سکتے ہیں وہ سیکھیں. جی بالکل. تو خان صاحب آپ کی اجازت سے ہم گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. غزل کی گائکی پاکستان کا خاصہ ہے میں سمجھتا ہوں, اور ہمارے پاس جو غزل کے حوالے سے فنکار ہیں یا جو ماضی میں بھی رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں. مثلا مہدی حسن خان صاحب, فریدہ خانم صاحبہ, اقبال بانو صاحبہ, اور آپ, یہ سب آپ کے ماشاءاللہ کنٹمپریری تھے, اور آپ لوگوں نے بڑا کام کیا غزل کے حوالے سے, اور پوری دنیا میں غزل کو عروج حاصل ہوا آپ لوگوں کی وجہ سے. بالخصوص غزل میں دو بڑے سکولز ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں. ایک سکول کے بانی تھے مہدی حسن خان صاحب, اور پھر دوسرا جو بڑا سکول تھا موسیقی کے حوالے سے جس کی آپ بانی بھی ہیں, وہ غلام علی خان صاحب کا, آپ کا سکول آف غزل ہے. اور آپ کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے, بہت سارے فنکاروں نے غزل کی گائکی سیکھی بھی اور اس میں نام بھی پیدا کیا. تو ہم سب سے پہلے یہ چاہیں گے خان صاحب کہ آپ ہمیں کچھ اپنے ابتدائی ایام کے بارے میں بتائیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے, اور آپ نے موسیقی کی تربیت کیسے اور کہاں سے شروع کی, اور کچھ اپنے اساتذہ کے بارے میں. جی اصل میں میری پیدائش ڈسٹرکٹ سیالکوٹ, اور گاؤں کا نام دسکے کے پاس کالے کے نانگر ہے. تو میرے والد صاحب وہاں میں پیدا ہوا, اور 2-3 سال کے بعد وہ انہوں نے شفٹ کیا ادھر دسکے سے ادھر گجرا کی طرف. اچھا. وہ گلوٹیاں ان کا نام تھا, گاؤں کا نام. آپ کے والد صاحب کا کیا نام تھا؟ دولت علی. دولت علی خان صاحب, ماشاء اللہ. تو وہ جو کچھ بھی میں اس وقت کر رہا ہوں یہ سب انہیں کی کوشش کاوش تھی. اور جو ان کا یہ کہنا تھا کہ بیٹا میں نے تجھے اللہ سے مانگ کے اس لیے لیا کہ جو تو کرے وہ تو کرے, اور کوئی اگر کرے تو وہ اپنا کرے, لیکن تو اپنا کام کرے گا, اپنے گھر کا اپنا بنایا ہوا. تو یہ ان کی دعاؤں کا اثر ہے. اور کچھ استاد اتنے بڑے مجھے ملے جو میرے والد صاحب کی خواہش تھی. انہوں نے مجھے کہتے رہتے تھے کہ میں نے بیٹا غلام علی تیرا نام ہی بڑے غلام علی خان صاحب کو یاد کر کے رکھا. ماشاءاللہ. تو بہرحال وہ عاشق تھے برکت علی خان صاحب, اور بڑے غلام علی خان صاحب, برکت علی خان صاحب, مبارک علی خان صاحب, امان علی خان صاحب, چاروں بھائی. تو بڑے غلام علی خان صاحب کی نسبت سے آپ کا نام رکھا گیا, اور ماشاءاللہ آپ اس نسبت پہ پورا اترے. جی ہے, بس وہ تو وہی تھے, لیکن ان کو یاد کرتے رہتے ہیں. تو اپنے اساتذہ کے بارے میں بتائیے کہ موسیقی کی تربیت آپ نے کن کن اساتذہ سے لی؟ جی میں نے یہاں تقریباً میں 10 سال رہا ہوں اپنے استادوں کے پاس. یہ وہاں بھاٹی گیٹ کے اندر تو ان کی بیٹھکیں تھیں. ایک مبارک علی خان صاحب کی بیٹھ تھی, اور ایک بیٹھ جوڑ کے بیچ میں دہی دودھ والا ماجا بھائی اس کا نام تھا, مجھے یاد ہے. تو ایک اس طرف برکت علی خان صاحب تھے. تو ہم ادھر اپنی ڈیوٹی یہ کرتے تھے کہ ہمیں اپنی نیند کا نہیں پتہ ہوتا تھا کب سونا ہے کب نہیں, اور اس میں سر بنتا رہا. یہ سر بننے کی چیزیں ہیں. سر اگر قائم ہو جائے تو اور میرے کیا چاہیے. سر تو ایک اوپر سے اترتا ہے. تو اس کے بعد پھر استادوں کے اور ماں باپ کی دعاؤں سے. دعا کا پہلو آپ کی نظر میں بڑا اہم ہے. بہت زیادہ. تو سر اور دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے. بہت زیادہ. اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے استادوں کی اتنے سال خدمت کی, جی اور اسی خدمت کے نتیجے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے بڑے مقام و مرتبے سے نوازا. آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا خان صاحب برکت علی خان صاحب کے ساتھ آپ نے بڑا وقت گزارا, خان صاحب بڑے غلام علی خان صاحب کے ساتھ. تو ان کے حوالے سے کچھ ہمیں اپنی یادداشتیں بتائیے. بڑے خان صاحب کے سامنے تو ویسے ہی ہم بات بھی نہیں کر سکتے تھے, اور اتنا ڈر لگتا تھا, اور ان کا سر سنتے سنتے ہم پاگل ہو جاتے تھے اسی میں. تو برکت علی خان صاحب بہت دھیمے, بہت سافٹ ان کی وہ مزاج تھا, اور ہم نے
وہ اتنا پیار کرتے تھے, جاؤ یار فلاں سے اوپر پانی نہیں آ رہا, پانی لاؤ, نیچے سے بالٹی بھرنی, سامنے مسجد تھی تو نگزے کی خانگاہ بھی ادھر ہے, تو ایسے پکڑ کے اوپر لے جانی سیڑھیوں میں, تو جا کے پھر انہوں نے دعا دینی. وہ جو دعائیں تھی نا وہ سارا سوری تھا, اسی لیے وہ ہو گیا سارا کچھ جو بھی ہے. بہرحال میرا اپنا کچھ نہیں ہے, میرے بزرگوں کا سب کچھ. اساتذہ کی بات ہو رہی ہے خان صاحب, سو آپ بہت خوش قسمت رہے کہ آپ کو اتنے بڑے بڑے نام آپ کے استاد تھے اور آپ نے ان سے سیکھا. آج کل کے دور میں ایک اچھے استاد کی کیا نشانی ہے؟ اگر ہماری ینگ جنریشن جو ہمیں دیکھ رہی ہے, جنہیں ہم سکھانا چاہتے ہیں, اگر ہم وہ سلیکٹ کرنا چاہیں, کسی کے پاس جانا چاہیں سیکھنے کے لیے, تو کن چیزوں کو دیکھا جائے؟ وہ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کرتا ہے نا آدمی تو کتنا منہ کھولنا چاہیے اس کے لیے نہ ہو جائے. کئی شکلیں اس کی, تو جو صحیح شکل ہے وہ ہے اسمدہ, اس آ کو مد نظر رکھ کے چلنا چاہیے آگے. اچھا آپ سے پوچھیں گے عامر, اتنی بڑی شخصیت, اتنے بڑے نام کا فرزند ہونا, بیٹا ہونا, میرے خیال سے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. کتنا بڑا پریشر ہے یہ, اس بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے. نہیں, پہلے پریشر لگتا تھا, اب تو بلیسنگ لگنا شروع ہو گئی ہے. تو جب آپ بلیسنگز میں گر جاؤ نا, تو جیسے خان صاحب نے فرمایا کہ دعائیں جو ہوتی ہیں نا وہ بہت سی گھبراہٹیں اور بہت سے جو فکر ہوتے ہیں نا ان کو دور کر دیتی ہیں. تو محنت تو سب کرتے ہیں, سب ریاض کرتے ہیں, سب پریکٹسز کرتے ہیں, لیکن جب ان میں اپنے ماں باپ کی دعائیں شامل ہو جائیں نا, جو میری پرسنل جو میرا ایکسپیرینس ہے, جب وہ شامل ہو جائے نا تو کسی بھی کام میں برکت پڑنا شروع ہو جاتی ہے. تو اتنا بڑا نام سر پہ ہونا یہ بہت ایک عام فہم سی بات ہے کہ بہت بہت بڑے درختوں کے نیچے چھوٹے پودوں کا پلپنا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن جب وہی درخت دعا کر رہا ہو نا چھوٹے پودوں کے لیے تو وہ پلپ بھی جاتے ہیں. تو یہی ماننا میرا. اور کیونکہ کوئی بھی آرٹسٹ جو ہوتا ہے بہت بڑا لیجنڈ, تو اس کی اولاد پہ واقعی ایک پریشر ہوتا ہے اور ایک برڈن ہوتا ہے کہ یار ہمارے بڑوں نے ایک ایسا مارک سیٹ کر دیا ہوا ہے کہ جس کو جو راستے جس طرف بھی جائیں نا تو آگے یہی کھڑے ملتے ہیں. تو جب وہی کھڑے ملتے ہیں تو پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ راستہ تو کوئی بچا نہیں ہے, تو ان سے تھوڑی سی خوشبو لے لیں تو اتنا ہی کافی ہے. کیا بات, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عامر, کیونکہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خان صاحب کے ساتھ اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بیٹے کا اپنے والد کے لیے سب سے بڑا ٹریبیوٹ یہی ہوگا کہ ان کی موجودگی میں ان کا کچھ گایا ہوا اپنے انداز میں جدت کے ساتھ ہمیں کچھ سنائیے. محفل میں بار بار کسی پر نظر گئی, محفل میں بار بار کسی پر نظر گئی, ہم نے بچائی لاکھ مگر ہم نے بچائی لاکھ مگر پھر ادھر گئی. محفل میں بار بار کسی پر نظر گئی, محفل میں بار بار کسی پر نظر گئی, ہم نے بچائی لاکھ مگر ہم نے بچائی لاکھ مگر پھر ادھر گئی. محفل میں بار بار کسی پر نظر گئی. جادو ضرور ہے ان کی نظر میں کوئی تو جادو ضرور ہے, جس پر پڑی اسی کے جگر تک اتر گئی, جس پر پڑی اسی کے جگر تک اتر
ہم نے بچائی لاکھ مگر ہم نے بچائی